सबसे पहले तो कहूँगा कि मेरा मौजूद है टॉपिक है वफादारी, और मेरा मकसद ये है कि दर्द की वफादारी का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लोगों तक पहुँचे। और फायदा क्यों नहीं पहुँचता है, थोड़ी सी मसला होती है, इंसान समझता नहीं है चीज़ों को महसूस नहीं कर पाता है। मसला एक खलवार है। आजकल तो देखिए बड़ी बड़ी मौलानाओं की चीज़ें लाती है, तो कोई कुरान मांगी होती है तो आया 100 बार खलवार पढ़ दिया, कुरान मांगी करनी होती है, तो सिर्फ 100 बार खलवार पढ़ रहे हैं तो मोहम्मद वाले से आप घर में बैठे और कुरान की होती है। तो अगर बरसे हजार पे तलवार भेजी आपकी बरसाला मजलिस में 50 बार तो योगी करता है, तो इस बरसे हजार पे कुरान और पेश हुई होगी, तो वसीला भी की मातवाला भी है, तो तलवार भेजने में तवज्जो ना करें, ज़्यादा ज़्यादा फायदा तलवार करो। मैंने आप लोगों के सामने अदालत से जुड़ी चीज़ों को भेज दिया, जिसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि वो अदालत का हमारा तरीका है। इन तरीकों में जो भी हमने अपनाया हुआ है, पर्चे अदा बिठाते हैं, दोनों सलाम होता है, ताकिब करता है, भाई सलाम कहते हैं, तवज्जो बढ़ाया जाता है, जो जगह आलम फातिहा निकाला जाता है, इसमें से कोई चीज़ फिर मकसद नहीं है और कोई चीज़ किसी तरह से एतराज के काबिल नहीं होती है, क्योंकि अदादारी एक ऐसी चीज़ है, अगर उसमें कोई गलत चीज़ राय करने की या बेवजह कोई चीज़ राय करने की कोशिश करता है तो अदादारी खुद उसे कबूल नहीं करती है। 1-2 साल के अंदर वो चीज़ बहुत सख्त हो जाती है। इसलिए बहुत ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है कि ये हो रहा है और वो अलग के अंदर फूल की जगह प्लास्टिक का फूल आ गया है और फलाना हो गया है, नहीं, ज्यादा ध्यान न लगाइए। कुछ दिन में ये प्लास्टिक का फूल बहुत चला जाएगा, उसकी जगह फूल ले लेगा। इसमें हमें या आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरे अहम चीज ये थी कि अगर हम हमारे अहकाम को समझ के करें, जैसे कल मैंने एक मिसाल दी कि मजलिस खत्म हो जाती है, उसके बाद ये तो सलाम पढ़ते, सलाम नहीं होगा, चाहे छोटा सा सलाम पड़ेगा, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये क्यों इतना ही क्यों? एक ही वजह कि जब आखिरी वक्त में इमाम सज्जाद मस्जिद के पास तो उन्होंने कहा मेरे स्त्रियों को मेरा सलाम करना, तो मतलब जाना तो मेरे स्त्रियों को मेरा सलाम करना। कि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि सलाम करना मुस्तहब है, और जब मौला ने सलाम हम तक भिजवाया है तो जवाब देना वाजिब है, और जवाब देना वाजिब है तो हम जवाब कैसे दें? तो उन्होंने हमको सलाम नहीं करवाया, अलग से आप बोलेगा मेरे स्त्रियों को कहा। ये फर्शी अदा तो जो जमा है ये सारे सियाही में जमा है, कि जुनून में जो चलते हैं ये सारे सियाही में जमा है। तो जब सारे सिया जमा है तो मिलके एक साथ जवाब भी हम देते हैं, और इसलिए हम सलाम देते हैं। तवज्जो समझाया था कि छठे इमाम की सुन्नत है, हो जाए मजलिस है परपा करते थे, बरसेदा बिछाते थे, जब लोग जाते तो इनामात देते थे, उस इनामात की जगह हमने तवज्जो कर दिया है। तो अगर हम हर अहकाम को समझ के करें, मसला एक छोटी सी चीज है, जुलूस निकल रहा है, ठीक है, तुरबत निकल रही है, हम गफलत में हैं, हमने सोचा तुरबत निकल रही है, गुजरा निकल रहा है, तालिया निकल रहा है, चलेंगे ज़्यादा करेंगे सवाल मिलेगा, दो मुरादे मांगेंगे और चले आएंगे। कभी ये सोचने की जरूरत नहीं ये तुरबत क्यों उठा लिया, ये तुरबत ही क्यों उठा लिया। पर इतना था कि अगर समझ के करते तो समझ के इस तरह करेंगे कि गुर्बत हमने उठाई इसलिए है कि करबला में बेजोरों का बंद हुसैन का लाशा पड़ा था, कोई दफन करने वाला न था। हमें बड़ी इस चीज की तकलीफ है। हमने कहा ठीक है वहां दफन करने वाला नहीं था, तो अब हम आपकी मैयत उठाएंगे, लाशा उठाएंगे और दफन करेंगे। तुरबत उठाते हैं अपने कांधों में लेके जाते हैं, करबला में ठंडा
ہوں گا۔ اب جب آپ کا تصور نہیں آئے گا کہ ہم نے یہ لاشا حسین کا اس لیے اٹھایا ہے، میت اس لیے اٹھائی ہے، تو ہر شخص بجائے اس کے کہ خالی چوم لے، کاندھا بھی لینے کی کوشش کرے گا پیچھے پیچھے چلنے کی، کیونکہ وہ سمجھ گیا ہے یہ کیا چیز ہے۔ اور جب سمجھ کے کوئی چیز آپ انجام دیتے ہیں تو اس کے نتیجے کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب ناسمجھی کے ساتھ کرتے، کیونکہ اسلام میں جہالت کو بڑی بری چیز بتایا گیا، اور جہالت کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے کچھ پڑھائی نہیں ہے اسکول میں جا کے، میں گریجویٹ نہیں ہوں، MBA نہیں ہوں تو میں پڑھ گیا، اور نہیں ہوں تو جاہل ہوں، نہیں جاہل ہوں سے نہیں کہتے ہیں۔ جس کو غور و فکر کرنے کی تمیز نہ ہو، ایک شخص جاہل ہے، کچھ نہیں پڑھا ہے، کہیں نہیں گیا ہے، کوئی اسکول میں نہیں گیا، لیکن ان چیزوں کو بہتر سمجھتا ہے، اس نے لوگوں سے سنا ہے، علماء کے ساتھ بیٹھتا تھا، اس نے جب فکر اس کے ذہن میں آ گئی، اب وہ جاہل نہیں رہ گیا۔ مثلا ایک مثال دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، اور مولانا ممبر سے بڑے بقیہ بیان کرتے ہیں، نماز گناہوں سے روک لیتی ہے۔ اب حدیث ایمان کی ہے، غلط تو ہوگی، یہ ہوتا ہے کہ غلط نہیں ہوگی، لیکن دنیا میں دیکھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ مسئلہ کیا ہے، کہ ماجرا ہے کیا، کہ ایمان کی حدیث پر درست ہے، یہاں اثرات کچھ اور دکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے گھٹے ہیں، گناہ انجام دیے جا رہے ہیں، گناہ عام کر رہے ہیں، کھلے عام کر رہے ہیں، اور ایسے گناہ کرتے ہیں نمازی کہ مولا علی کو کہنا پڑا کہ مومن کو پہچاننا ہو تو اس کے گھٹوں سے نہ پہچاننا، مولا علی کو کہنا پڑا۔ تو آخر یہ مسئلہ کیا ہوا کہ نماز جو ہے وہ گناہوں سے کیوں نہیں روک پا رہی ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ نماز کو ہم نے سمجھ کے نہیں پڑھا ہے۔ اچھا سمجھ کے کیسے پڑھے؟ وقت کم ہے اس لیے آسانی سے سمجھا دیں۔ لشکر یزید میں بھی تو نمازی تھے، نماز پڑھتے تو تھے، یقیناً مصلی پہ بیٹھتے ہوں گے، کافی رکعتیں پڑھتے ہوں گے، گزشتہ رات بھر نمازیں پڑھتے ہوں۔ اور حسین نے کیا کہا؟ اس نے پوچھا حسین نے کیا کیا؟ کہا نماز بچائی کربلا میں۔ ارے نماز کہاں بچائی؟ نمازی تو تھے پہلے سے۔ تو نماز وہ بچائی جو سمجھ کے پڑھی جائے۔ اب سمجھ کے کیسے پڑھی جائے؟ جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا تھا وہ سمجھ نہیں تھا، نہ سمجھ تھا، نہ سمجھی میں نمازیں پڑھتا تھا۔ جو ظلم کے خلاف امام حسین کے ساتھ تھا وہ سمجھ کے پڑھتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ جب ہمارے کردار میں کوئی بدلاؤ آئے گا جب تک سماج ہماری قبول ہوگی۔ اگر نماز ہم نے پڑھ لی ہے تو نماز کے لیے میں شاید یہیں سے سمجھا بھی چکا ہوں کہ مسئلہ ایک چھوٹی سی چیز اور میں کہہ دوں گا کہ نماز کے مصلی میں جانے کے لیے آپ کو بسم اللہ کیسے کرنی پڑتی ہے؟ وضو کرنا پڑتا ہے، تو سب سے پہلے کیا کہا جاتا ہے؟ وضو کر رہے پانی ہے مباح ہونا چاہیے۔ مباح کا مطلب کیا ہے؟ اگر پانی کا استعمال کر رہا ہوں، مثلا میں یہاں ہوں بیٹھا ہوں، مجھے شوق ہوا میں نماز پڑھوں تو میں وضو ایسے پوچھوں گا بھائی میں وضو کر لوں، کیونکہ یہ پانی ہوتا ہے، مجھے اجازت دوں گا، اجازت لینے کے بعد جائز ہو جائے گا۔ پانی جائز ہونا چاہیے، کپڑے جائز ہونے چاہیے، حرام سے نہیں ہونا چاہیے، وقت کی پابندی ہونی چاہیے۔ ابھی مصلی پہ پہنچے نہیں ہو، اسلام نے نماز نے تم کو جائز ناجائز سمجھا دیا، وقت کے پابند بنا دیا، ڈسپلن سکھا دیا۔ اب اگر اتنی تربیت سچ میں کر لی تم نے تو جانے کے بعد جب مصلی پہ پہنچو گے اور اللہ اکبر کہو گے تو کچھ تو تبدیلی آئے گی کردار میں، اور جب تبدیلی آئے گی نماز سمجھ کے پڑھو گے، گناہ سے خود بخود بچ جاؤ گے۔ جب تم نے پانی کا استعمال سیکھ لیا ناجائز طریقے سے نہ کرو تو دنیا میں ہر چیز کا استعمال ناجائز طریقے سے کرنا بند کر دو گے۔ اسی طرح عزاداری ہے، ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، حسین نے اس کربلا میں کیا کیا پیغام دی، شہادت دی، ہمیں یاد ہے، گریا کرتے ہیں، حق ہے، لیکن کیا امام نے کوئی پیغام نہیں دیے؟ پیغامات کیسے دیے؟ کل میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا آپ کو کہ پہلے مسجدیں مسجدوں میں خانقاہوں میں ہوتی، ہمارے اسی جونپور میں ہوتی، آج سے 700 سال پہلے کبھی امام والے کا چلن نہیں تھا۔ بعد میں یہ محسوس کیا گیا کہ
کسی ایک مذہب کی جانب نہیں، یہ پیغام انسانیت دیتی ہے، یہ ظلم کے خلاف جنگ کی آواز ہے، یہ سارے انسانیت کی آواز ہے۔ ایسی جگہ کیوں نہ بنائی جائے جہاں ہر قوم ہر فرقے کا انسان آ سکے۔ امام باڑے تعلیم کرنے شروع کر دی لوگوں نے، امام باڑے میں ہر ایک شخص کو اجازت ہے، وہ آ سکتا ہے، ہماری باتیں سن سکتا ہے، پیغام انسانیت لے کے جا سکتا ہے۔ امام حسین نے سارے مذہب کی دیوار توڑ دی، اس میں مذہبوں کا فرق نہیں رہ گیا، انسانیت کے تقاضے پہ ہر شخص ہمارا بھائی ہو گیا، ہر شخص نے اتنا بہترین پیغام دیا۔ تبھی تو کہا گیا کہ انسان کو بیدار تو ہونے دے دو، ہر قوم پکارے کہ ہمارے حسین، قرآن پکارتی ہے۔ اب غور سے دیکھیے ایسی کون سی قوم ہے تو نام حسین کا ذکر وہ نہیں کرتی ہے، اپنے اپنے انداز سے کرتی ہے۔ ہر آدمی ہمارے طریقے سے نہیں کرے گا، اس کا اپنا طریقہ ہے۔ پیغام انسانیت دے رہے، ہم شیعہ مشہوری اس لیے ہے کہ ہم پیغام انسانیت دیتے ہیں، ہم صبر کرنا جانتے ہیں۔ اتنا اچھا میسج ہم نے اس ممبر سے دینا شروع کیا، لوگوں تک پہنچنا شروع کیا، کیا اس کو ہم نے اپنے میں بھی اتارا؟ ٹھیک ہے، ہم نے اداداریاں کی، مسئلہ ہم سمجھ بھی گئے، اور غربت کیا چیز ہے، علم کیا چیز ہے، تعزیہ کیا چیز ہے، زیارت کیا چیز ہے، ہم سب سمجھ گئے۔ اب سمجھ کے کر رہے ہیں، ابھی بھی ایک مشکل آ رہی ہے۔ ایک مشکل یہ آ رہی ہے کہ یہاں سے تو مسئلہ سب دینی تھا، دین کا مسئلہ تھا، حسین کا مسئلہ تھا، اداداری تھی، اب اداداری کے محافظ امام وقت موجود ہے۔ ہم دنیا پرست لوگ، یہ دنیا پرستی ہے، یہ بھی اس کے اندر پریشانی کرتی ہے، پریشانی پیدا کیسے کرتی ہے؟ میں نے مجلس شروع کی، اب بانی مجلس جہاں میں ہوا تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ ساری لاٹری ملی ہے، کچھ ہوگا مجھے بول کیا میں کہیں کا توجہ ہو جاؤں، اور میں نے حکم چلانا شروع کیا، فلاں کو نہیں بلانا ہے، فلاں کو تو اپنی نہیں بلائیں گے، فلاں آئے گا فلاں نہیں۔ کہ میں جو شروع ہوا یہ دنیا ہے، دنیا کو اس سے الگ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے حسین کا ورشیدہ، یہ سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، سیاست باہر ہوتی ہے، بادشاہوں کا پلیٹ فارم بھی نہیں ہے۔ یہاں بادشاہ بھی آتا ہے تو سب جھکا کے آتا ہے، عقیدت کے ساتھ آتا ہے، احترام سے بیٹھتا ہے۔ یہاں بادشاہ کی طرح نہیں آئے گا، بادشاہ کی طرح یا یہاں سیاسی طریقے جس کو آنا ہے آؤ ورشیدہ میں ہر ایک کریے، لیکن تم بڑے نیتا بن کے نہیں آؤ گے، ہم اس کی کوئی قدر نہیں کریں گے، وہ تم باہر ہو، جو عزت دینا ہے وہاں دے دینا، اس ورشیدہ میں ہم سب برابر ہیں۔ تو یہاں میں نہیں چلتا، ہوتا ہے نا، میں یہ توجہ کاٹوں گا، میں نہیں رہوں گا تو ازاداری نہیں ہوگی، میں نہیں ہوں گا تو انجمن نہیں چلے گی، میں نہیں چلوں گا تو یہ نہیں ہوگا، ہوتا ہے۔ یہ تو ساری میں آ رہی ہے، یہ دنیا پرستی ہے۔ دنیا پرستی کو دین سے الگ کرنے کا نام ہی حسینیت ہے۔ اگر اس کو الگ نہ کیا ہوتا حسین نے تو بیعت کر لینے میں کیا حرج تھا؟ بادشاہ وقت تھا یزید اپنے طریقے سے دین و اسلام کو سمجھا رہا تھا، بیعت کر لیتے کیا ہوتا؟ آج کے وقت میں جو ظلم ہے، ظالم ہے، وہ مسلمان کی پہچان بن چکی ہوگی۔ آج بھی کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے آج ہم سزا کو کرتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ایسا کرتے ہیں۔ اگر حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو ہم صفائی دینے کے قابل بھی نہ ہوتے۔ امام حسین کی قربانی کے طرف ہم کو حاصل ہوا ہے، یہ ازاداری ہماری تربیت کر رہی ہے۔ تربیت کا کیسا ہے؟ مولا حسین چلے، ٹھیک ہے صاحب، راستے میں پیغام دیتے ہوئے ایک تو آپ کو بتا دوں، اونٹے لے کر جا رہے تھے، اور کا قافلہ آ گیا، دشمن بن کے آیا تھا، جگابے پر پہ ہاتھ ڈال دیا تھا، مولا حسین کو غصہ آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود دیکھا گھوڑ کا لشکر پیاسا ہے تو پانی پلایا، صرف گھوڑ کو نہیں پلایا، ان کے گھوڑوں کو بھی پلایا۔ کیا پیغام دیا؟ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن بھی اگر پیاسا کر کے آ جائے تو اسے بنا پیاس بجھائے نہ بھیجنا۔ ہم یہ پیغام دیا نا، ہمارا تو مقصد ہے دشمن جن جائے تو سیدھے مارتے ہو، پیاسا ہو کہ بھوکا ہو۔ اگر ہم نے یہ چیز نہیں سیکھی تو پھر ہم نے ازاداری نہیں سیکھی۔ اگر ہم نے اس چیز کو نہیں سیکھا کس طرح سے دشمن کے سامنے پیش آنا چاہیے، دشمن کے ساتھ کہاں تک انسانیت برتی جائے، کہاں تک مقابلے سے کیا جائے، تو ہم نے نہیں سیکھا۔
ایسے شہادت کا دور آیا، جناب جان غلام تھے، افسر تھے، طالب تھے، اجازت نہیں ملتی تھی تو کہتے تھے کہ بھائی مولا آپ اس لیے اجازت دیتے تھے کہ میرے جسم تو خوشبو نہیں آتی۔ اور شہادت جب پائی ہے کسی نے، مولا حسین ہر ایک کے راستے میں نہیں پہنچے ہیں، کہیں علی گڑھ پہنچتے تھے، کہیں حضرت عباس پہنچتے تھے، اور بہت سے راستے پر حسین پہنچے ہیں۔ جب جناب دون کی شہادت ہو گئی ہے، حسین دوڑ کے پہلے گئے ہیں، جانے کے بعد اس غلام حبشی کا سر اپنے گود میں لیا ہے، اپنے گال سے اس کا گال چٹایا ہے، اسے چوما ہے، محبت کا لگا تھا۔ اب آپ سمجھیے کیا انہوں نے غلام اور آقا کا فرق مٹایا نہیں؟ مٹا دیا نا، گورے کالے کا فرق مٹایا نہیں، مٹا دیا نا۔ اگر یہ فرق ہم نہ مٹائیں، ہم تو اس میں کہیں ہم سید ہے، تم شیخ ہو، یہ خان ہے، یہ پٹھان ہے، وہ کالا ہے، وہ فلانا ہے، ارے یہ فرق نہیں ہے۔ اسلام میں ایک ہی فرق دیکھا جاتا ہے، وہ کردار کا۔ کردار کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کردار والے ہیں، آپ بہتر ہیں، وہ بد کردار ہے، وہ بدتر ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز پہ آپ کو اوپر نیچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں درس اس کربلا سے کیا کیا درس ملا؟ یہ بھی ایک درس ملا، ہم نے پہچانا نہیں۔ عباس جیسا بھائی ملا، عباس کی وفا دیکھی، کیا ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ ویسی وفا نبھائی؟ نہیں۔ اب تو بڑے چھوٹے کا، اب تو باپ بیٹے کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹا باپ کے مقابلے کھڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا بھائی بڑا بھائی ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے۔ اب تو کہتا ہے بڑا بھائی تم بھی بڑے تو ہم بھی بڑے۔ حسین کے ساتھ جو عباس کا طریقہ تھا، وہ عباس کا طریقہ ہم نے نہیں سیکھا۔ کیا زینب جیسی بہن بننا سیکھا جو بھائی کو قربان ہو جائے؟ نہیں۔ اگر ہم نے یہ چیزیں نہیں سیکھی ہیں تو عزاداری کا حق ادا نہیں کیا، درس نہیں لیا۔ یہاں سے جب آپ نکلیں گے تو ملائکہ آپ کے اوپر درود و سلام کریں گے، آپ کے گناہ چھوڑ جائیں گے۔ کب؟ جب آپ یہ سب چیزیں سیکھ کے جائیں گے۔ دیکھیں بدلاؤ لانے کے لیے کوئی وقت ضروری نہیں ہے۔ ہم آج سے بھی بدلاؤ لا سکتے ہیں، ہمارے ذہن میں کل سے آ جائے کہ صاحب ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اور جو غفلت جس چیز کے اوپر میں زور دے رہا ہوں، انسان غافل کیسے ہوتا ہے؟ اب ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ صاحب ایک شخص آیا، مجھے پتا ہے خدا کا خاصہ زنا کر کے آیا، شراب پی کے ابھی نہیں آیا، پورا مجمع دبا دیا، باہر نکل کتنا بڑا گناہ کر کے آیا، شراب پی کے آتا ہے، فلاں صاحب اتنا زنا کرتا ہے۔ اور ابھی ہمیں معصوم صاحب یہاں پیچھے بیٹھ جائے، تھوڑی دیر کے بعد بیان کرنے لگے، صاحب ابھی تو میں لندن گیا تھا، میں نے وہاں ذاکریں کیے، بڑی بڑی مجلسیں پڑھی ہیں، اتنے تعلقات آئے تھے، ہمارے یہاں سب جھوٹ بول رہا ہوں۔ مجمع واہ کرے گا، اسی جگہ بہت شاء کیا بات ہے، آئیے اگلی بار ہمارے اب اتنے بڑے مولانا ہے، ہمارے ابھی جا کے نہیں کریے گا۔ امام سے کسی نے پوچھا، بولا کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ کہاں کر سکتا ہے؟ نفس کی کمزوری انسان میں ہوتی کر سکتا ہے، کبھی حالات ہوتے کرتے۔ کیا مومن شراب پی سکتا ہے؟ شراب نہیں پی سکتا۔ اس سے بولا بتائیے کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مومن زنا کر سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہماری ساری جو سوچ ہے، ہمارے تجربے فیل ہو گئے۔ ہم نے تو زنا کو بڑا گناہ سمجھا تھا، ہم نے شراب پینے کو بڑا گناہ سمجھا تھا، جھوٹ بولنا ان سب سے بڑا گناہ نکلا۔ بھگانا تو معصوم صاحب کو چاہیے تھا جو جھوٹ بول بول کے اپنی مارکیٹ بنا رہے تھے، ان کو بھگانا چاہیے تھا۔ بھگا ہم شرابی اور زنا والے کو پہلے رہے، پہلے جھوٹے کو بھگاؤ، دوسروں کو بعد میں بھگاؤ۔ اب ہم بھگائے کیسے؟ ہماری زندگی میں تو حال یہ ہے کہ جھوٹ ہم خود کا بول جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارے احساس ہی ختم ہو گیا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو کیا اتنا بڑا گناہ لے کے ہم آ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ غور و فکر اگر کریں تو ہمارے منہ سے یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ہماری یہ بنیادی کیوں بولتا ہے، کیوں بولتا ہے، دنیا میں کتنی فائدے کے لیے۔ ابھی میں یہی بیٹھ رہا ہوں، صاحب مثال دوسرے کے لیے اپنی دوں گا، اور مسئلہ مقبول صاحب کہتے ہیں ہم آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیں گے،
मैं बड़ा हूँ, 1 लाख रुपया कमा के जाऊंगा। इन्होंने नया इन्होंने का 2 लाख दूंगा, मासूम साहब ने कहा मुझे गला बना तो ठीक नहीं है क्या पढ़ने। ये तो मैंने वादा खिलाफी कर दी, ये किस लिए थी? सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए। 1 लाख रुपए ज्यादा मिल रहा था। और अच्छा ऐसा होता है लोगों के साथ, जहां दौलत आती है, जहां शोहरत आती है, इंसान दीन को भूल जाता है। हुसैन ने कहा नहीं, अगर इतने जुल्म भी सहने पड़े जितना मुझ पर पड़े थे तो दीन को न छोड़ना। हमने अदादारी की, हुसैन किया, लब्बैक या हुसैन किया, हज़रत नासिरुद्दीन जलसुन्ना की आवाज पर लब्बैक भी कह दिया, लेकिन खुद में बदलाव नहीं लाए। जरा सी लज्जत मिली, शोहरत मिली, दीन को किनारे किया, चल निकले। अगर ये बदलाव हमने से अलग हो जाए तो ये अदादारी हमारी तरबियत ऐसी करके जाएगी, 2 महीने 8 दिन के बाद हम एक अलग शख्सियत होंगे, अलग इंसान होंगे। और अगर इससे दूरी हमने बना ली तो यकीन जानिएगा कि जब कोई शख्स किसी कौम वाला हमें देखेगा ये हुसैनी है तो इज्जत से गले लगाएगा, ये अमन पसंद है, ये झगड़े नहीं करता है, ये सादिर है, ये किसी का माल नहीं मारता है। क्यों? क्योंकि ये हुसैनी है। और ये चीज हमारे अंदर आना चाहिए। हुसैनी है, होता है, हम कमजोर नफ्स से है, गुनाह कर जाते हैं, अब कर जाते हैं, तौबा करो, सुधर जाए। अल्लाह ने कहा है ना कि जिस दिन तुमको तौबा हो जाए तौबा कर दो, कभी देर नहीं होती, आखिरी सांस में ही तौबा कर दो, कर दो तौबा। और तौबा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, अल्लाह पर खाली भरोसा कर दो। तो अदादारी हमारी तरबियत करती है, अदादारी हमारी फितरत में शामिल है। रोना हुसैन के लिए है, क्योंकि हमारे वालिद नबी मर गए, हम रोए नहीं थे, तब भी रोए थे। उस रोने में इस रोने में क्या फर्क है? देखिए वालिद मरहूम हमारे थे, सबके हैं, जरूरी नहीं है कि सबके वालिद मरहूम एकदम मुकम्मल हुसैनी हो, बहुत बेहतरीन किरदार के हो, कुछ गलत न करते हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हमें लगता है हमारे वालिद साहब बड़े अच्छे थे, लेकिन दुनिया में है, हम ही सब किसी बच्चों के पास है, हम भी तो बहुत उल्टा सीधा कर जाते हैं, तो हमारा बच्चा क्या कहेगा? तो फिर रोए क्यों? रोए मोहब्बत का तकाजा था। सिर्फ मोहब्बत से काम नहीं चलेगा। हुसैन में जब मामला दीन का आएगा, वक्त इमाम का आएगा, तो सिर्फ मोहब्बत से काम नहीं चलेगा, पैरवी करनी पड़ेगी, पीछे चलना पड़ेगा, कदम का कदम चलना पड़ेगा। अच्छा हज़रत नासिरुद्दीन जलसुन्ना की आवाज मुस्ताहका बुलंद किया, इमाम ने कब किया? जब मदीने से चले थे तभी कर दिया, जब मक्के से चले तभी कर दिया। कहा जब शहीद हो गए, वक्त शहादत हुसैन का आया तो कहा हज़रत नासिरुद्दीन जलसुन्ना अब ये किसके लिए मदद को बुला रहे थे, किस चीज के लिए? हुसैन बता रहे थे ये देखो हक और बातिल को मैंने अलग कर दिया है, जालिम की पहचान करवा दी है, सब्र करने वालों को अलग कर दिया है। अब मैं जा रहा हूँ, दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, अब ये दीन तुम्हारे हवाले है। इस दीन को मेरे पीछे पीछे पैरवी करना, जो मैंने पैगाम दे दिया है उसे महफूज रखना, कभी जालिम की बैत न करना। जिस दिन हमने पैगाम हुसैन समझ लिया, बस उस दिन हमने हज़रत का जवाब दे दिया। सलाम का जवाब तो हमने दे दिया, लेकिन इस तकासे का जवाब भी दिया, उसका जवाब भी हमको देना। लब्बैक या हुसैन कह देने से क्या होता है? मसलन आप है कहीं मासूम साहब मैं चलता हुआ पाइजा बेटा, अब चलिए मैं आता हूँ, ये चलेगा इतने चौराहे पर खड़े मैं यही बैठा हूँ, मैं चल ही नहीं रहा हूँ। ये बड़े हो के मासूम हमारे पीछे में चलने के बाद नहीं आए, लौट जाएंगे, क्या कहेंगे? मासूम साहब उसके बाद गुलाब भी इंसान गया, जो गुलाब भी तब कहते बड़ी बड़ी है, मैं गया, आपने कहा मैं आता हूँ, फिर भी नहीं आए। यही लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन कह दिया, हुसैन इंतजार कर रहे, एक अमन पसंद इंसान आएगा, एक ईमानदार इंसान आएगा, एक ऐसा हुसैनी आएगा जो झूठ नहीं बोलता होगा, सब्र करता होगा, हक का साथ देता होगा, वो हुसैनी आता ही। ये रास्ते में भटक जाता है, कभी बातें की पैरवी करने लगता है, कभी झूठ बोलने लगता है, पैरवी बहुत गुनाहें होती है। हुसैन क्या करेंगे?
کہتا تو ہے آئیں گے آئیں گے، پھر کوفہ میں جو انہوں نے 18,000 تک رکھ کے بلایا تھا اور وہاں پہ چھوڑ دیا تو انہیں کیا شیعہ کہا جائے؟ بلایا تھا تو شیعہ تو تھے، چھوڑ دیا تو شیعہ رہ گئے؟ نہیں رہ گئے۔ تو جب ہم دعویٰ کرتے ہیں حسینی ہونے کا تو وہ شیعہ ہیں، پیروی نہیں کرتے ہیں تو شیعہ نہیں رہ گئے۔ تو ہمیں تو شیعہ بن کے رہنا ہے، حسین کا شیعہ بن کے رہنا ہے۔ ہم اتنی سی چیز بھول جاتے ہیں کہ ہمیں حسین کا شیعہ بننا ہے۔ مقصد عزاداری، ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، زیادہ وقت نہیں دوں گا، دنیاوی مثال دے دیتا ہوں، کیونکہ دینی مثال دینے میں ذرا لوگوں کو گاڑی ہو جاتی ہے۔ ایک دو بھائی تھے، ان کے والد صاحب بڑے نیکوکار تھے۔ پہلے کے زمانے میں نیکی کا مطلب ہوتا تھا پیڑ لگانا، کنویں کھودنا، کنویں کھودا کرتے تھے، درخت لگایا کرتے تھے۔ ایک دن ان کا دشمن آیا، پہلے قبیلے میں جنگ ہوتی، کسی قبیلے والے نے حملہ کر دیا، انتقال کیا۔ انتقال ہونے کے بعد دونوں بچے ہو گئے، بابا کے قبر پہ جاتے تھے، کریا کرتے تھے، گھر میں آتے تھے دنیا کے کام میں لگ جاتے تھے۔ ان میں سے ایک بھائی کو خیال ہے رونے سے نہیں کرے گا، ہم اپنے والد کی محبت کا حق ادا نہیں کرتے۔ دونوں تھوڑا فرق آ گیا۔ اس نے کہا یہ بات ہو، ہمارے بابا نے 4 کنویں لگائے تھے، ہم 40 کنویں لگائے۔ بابا نے 10 درخت لگایا تھا، ہم 100 لگائیں گے۔ دشمن نے اس کو تباہ کرنا چاہا تھا، ہم اس سے زیادہ بہتر لگائیں گے۔ دوسرا بھائی آتا تھا، درخت لگاتا تھا، کنویں کھودواتا تھا، دوسرا بھائی رو کے چلا گیا۔ محبت دونوں کرتے تھے، باپ سے اوپر گریا دونوں کرتے تھے۔ اب آپ حق سے بتائیے، صحیح معنی میں حق باپ کا ادا کون کر رہا تھا؟ وہ جو رو کے صرف سو جاتا تھا، یا وہ کر رہا تھا جس نے اپنے باپ کی چیزوں کو، نیکیوں کو آگے بڑھایا، اس کو زندہ رکھا؟ آپ بھی کہیں گے عقل مند انسان ہے کہ نہیں، جس نے زندہ رکھا اس نے حق ادا کیا۔ تو صرف رو کے سو گیا، اس نے حقیقی طور پہ باوجود محبت کے حق ادا نہیں کیا۔ تو ہمیں کیوں بھائی ایسا بننا ہے؟ حسین ایمان ہے، ہم سب کے بات چھوڑ کر ہمیں حسین کے لیے کیا صرف رو کے سو جانا ہے؟ کیا امام نے قربانی دے کے جس دین کو بچایا تھا اس کو آگے بڑھانا ہے؟ آگے تو تبھی بڑھے گا جب وہ دین ہمارے کردار میں آئے گا۔ مختصر سا وقت ہے، زیادہ وقت نہیں۔ آج 2 محرم گزر گئی، مسائل کی میں جلدی پڑھوں گا، وقت نہیں ہے۔ قافلہ حسین کا کربلا پہنچا۔ حسین نے بنی اسد والوں کو بلا کے وصیتیں کر دی، ان کے مردوں کو بلایا، کہا ہم شہید ہو جائے، لاشا ہمارا بے روزہ کفن پڑا ہو تو آ کے اس پہ خاک ڈال دینا۔ بنی اسد کی عورتوں کو بلایا، آنے کے بعد کہا اگر تمہارے مرد ڈب سے نہ نکل پائے تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، اب کچھ لاشیں ہمارے خاک ڈال دو۔ پھر بچوں کو بلایا، اگر یہ عورتیں بھی نہ آ پائے تو بچوں کھیلتے کھیلتے آنا، ہمارے لاشیں یہ خاک پہ کیوں ڈلوا رہے تھے؟ کیونکہ امام کو پتا تھا لاشا بے گولوں کفن پڑا ہوگا۔ بنی اسد والوں نے وعدہ کر دیا، اور ابھی امام ساری چیزیں کہی رہے تھے، وعدے لے رہے تھے، ادھر جناب زینب کی رونے کی آواز لگی۔ مولانا حسین گھبرا گئے، گئے جناب زینب پر، بہن کیوں بھی کیا کر رہی؟ کہ جب سے میں آئی ہوں ایک بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے، بہت گریا ہوتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ مولا نے کہا ارے زینب پہچانی نہیں، یہ اماں فاطمہ ہے، مدینے سے کربلا تک ہمارے ساتھ آئی ہے۔ ابھی حسین کربلا میں اتر رہے، اور حسین کی ہمت دیکھیے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی جناب مسلم کی شہادت کا غم لے لیجیے۔ جناب مسلم کی شہادت اس گھرانے کے پہلے شہادت۔ جناب مسلم کا حال کیا تھا، ان کی قیمت کیا تھی، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جناب مسلم مدینے سے اپنے بچوں کے ساتھ چلے تھے، مکے میں آئے تھے، مکہ میں
کوفہ والوں نے 18,000 کو رکھ کے بلائے تھے. امام حسین جب مکے سے چلنے لگے، حج کو عمرہ میں بدل دیا، چلنے لگے تو انہوں نے کہا مسلم جاؤ کوفے کا حال لے لو، جانا، لیکن ایک چیز خیال رکھنا، جانے کے بعد اگر وہ لوگ ساتھ دے تو مجھے بلا لینا، اگر وہ ساتھ نہ دے تو چلے آنا، اور اگر وہ جنگ پہ آمادہ کر دے تو فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. امام کا اتنا بھروسہ کہ جو طاقت امام کی تھی تو فیصلے امام دیتے تھے، وہ مسلم کو دے دیا. جناب مسلم گئے، چھوٹے اثر کے واقعہ آپ کو پتا ہے، جناب مسلم گئے، کوفہ میں گئے، جانے کے بعد نماز صبح میں کھڑے ہوئے، 18,000 لوگوں نے نمازیں پڑھی، لوگوں نے ان کا استقبال کیا، لوگ خوش تھے، آگے پیچھے ہو رہے تھے. جناب مسلم نے خط لکھا قاصد کو اور حسین کو کہ آ جائیے، راستے ہموار ہیں، ماحول اچھا ہے، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہاں چاہنے والے بہت ہیں. ادھر قاصد چلا، ادھر عبید اللہ ابن زیاد کو بھیج دیا گیا، کہا ماحول خراب ہو گیا ہے، حسین کے فیور میں سب لوگ جاؤ وہاں دہشت پیدا کرو. وہ آیا، لوگوں کو دہشت پیدا کرنے کا، وہ عورتوں کو جمع کیا، اس کی سازش دیکھے گا، اس نے عورتوں کا استعمال کیا، عورتوں سے بولا اگر تمہارے شوہر نے مسلم کا ساتھ نہیں دینا شروع کیا، تمہارے مردوں نے مسلم کے ساتھ کھڑے رہنا شروع کیا، پھر ان کی چمڑیاں اتروا دوں گا، تم کو برہنہ کر کے گھماؤں گا. کس طرح سے خوف پیدا کیا. یہ خوف کا سننا تھا کہ ساری عورتیں گئی اپنے اپنے شوہر کو جناب مسلم کے پاس سے کھینچ کے لاتی گئی. مسلم تنہا ہو گئے. مسلم جب تنہا ہو گئے تو نماز مغرب کے بعد جب نماز پڑھی ہے، پلٹ کے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نہ دکھا. مسلم گھبرا گئے، آئے میرے چھوٹے چھوٹے بچے. جناب مسلم کوفے کی گلیوں سے واقف نہیں تھے، گلیوں میں بھٹکتے رہے. فکر ایک تھی، ارے کیسے خبر کروں میرے مولا کو، میں نے مولا کو بلا لیا ہے، یہاں ماحول تو بدلا ہے، میں مولا کو کیسے کہوں. جناب مسلم چلتے چلتے ایک گھر کے کنارے بیٹھے. روایتوں میں کہ مولا بیٹھ گئے، تلوار پہ سر رکھ کے لمدنا سوچتے تھے اب کیا کروں، کہاں جاؤں. وہ گھر ایک مومنہ عورت تھا. اس نے کھولا، کھولنے کے بعد دیکھا ایک شخص بیٹھا ہو. وہ گھبرا گئے. اس نے ایک شخص کو میرے گھر کے پاس بیٹھا، پھر بند کر دیا، پھر کھولا، پھر دیکھا وہ شخص نہیں تھا، پھر کھولا. اس عورت کا نام توحا تھا. غور سے سنیے گا، ہسٹری میں واقعے میں کوفے کی کسی عورت کا نام کا ذکر نہیں ملتا سوائے اس عورت. ایک نام زندہ رہا. کیوں رہا؟ کیونکہ وہ مومنہ تھی، حق کا ساتھ دینے والی تھی. کوفہ کی ساری عورتوں نے اپنے اپنے مردوں کو کھینچ لیا. یہ مومنہ تھی. جس نے بولا شخص تو کیوں نہیں جاتا ہے؟ میں نے کہا جاؤں، میں مسافر ہوں، یہاں میرا کوئی نہیں ہے، لوگ میری جان کے دشمن میں. کہا یہ پتا تو کون ہے؟ کہا میں مسلم ناقل ہوں. کہا تم یہاں کیوں بیٹھا؟ اندر آ، میرے آقا کا تو بھائی ہے. اندر لے گئی، اس کو دکھایا، کمرے میں سلا دیا. مومنے کا بھائی لشکر جدید کے اندر تھا. وہ آیا، اس کو احساس ہوا کہ گھر میں ہے. اس نے دیکھا مومنی کی فوج نے گھر گھیر لیا. گھر کا گھیرنا تھا. لوگوں نے کہا مسلم کو باہر نکالو. وہ مومنہ دروازے پہ آ گئی، دروازے پہ کھڑی رہی، بولی ہم نے لوگوں نے کہا گھر جلا دیں گے. مسلم کو کچھ یاد آ گیا. مسلم نے کہا ہے مومنہ ہٹ جا، اب یہ لوگ گھر توڑ دیں گے، اب مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ نامحرم تیرے گھر میں گھس جائے. آئے مسلم، ابھی کچھ دن آئے گا، زینب کی چادر چھلے گی، خیمے جلیں گے، نامحرم گھروں میں گھسیں گے، نیزوں سے چادر کھینچیں گے، تماچے لگائیں گے. جناب مسلم باہر آئے، جنگ کرنے لگے. دھوکے سے انہیں گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد مسلم کو لے جایا گیا. دارالمعارف میں جب مسلم گئے تو مسلم ایسے چلتے تھے جیسے شان سے سینہ چوڑا کر کے، آنکھوں میں آنکھ ڈال کے. کسی نے کہا امیر کو سلام کر، کہا میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے. آنکھ میں آنکھ ملاتے تھے. سید سجاد سے مدینے میں کسی نے پوچھ لیا تھا، اے سید سجاد، جب میں نے سنا کہ مسلم سیدھا تار کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے گئے تھے کا سامنا، تو جب آپ کو لے جایا گیا تھا تو آپ نظریں کیوں جھکائے ہوئے تھے؟ جناب زید العابدین تڑپ گئے، کہا تم نے انصاف نہیں کیا. جب مسلم گئے تھے تو ان کے گھر
कैसे मिला था? उसके बाद से हुक्म दिया गया इन्हें कत्ल कर लो। दारुल अमारा की छत पे ले गए। छत पे ले जाने के बाद मुस्लिम को घुटनों के बल उठा सर आगे कर दिया। आगे करने के बाद कत्ल करना। मुस्लिम रोने लगे। उस शख्स ने पूछा मुस्लिम क्यों रोता? तारे मैंने हुसैन को बुला लिया, कोई मेरे हुसैन को खबर कर दो कि यहाँ ना आए, यहाँ खतरा है। किसी ने कहा अरे हुसैन तो बहादुर है, साथ में अब्बास है, डरता क्यों है? कहा कोई भी हो, हुसैन मुझसे कहेंगे तुमने खत लिखा था, आ जाओ, मैं मुजरिम हुसैन का। अभी लोग क्रिया कर ही रहे थे कि उसने कहा तैयार हो जा। तो जनाब मुस्लिम ने कहा मैं एक बार दारुल अमारा से बाहर देख लूं। कहा देख लो। जब जो देखते हैं तो बाजारें थी, पहले का बाजारों में तो खरीदो मत। जनाब मुस्लिम को अपने बच्चे याद आ गए। कहा है कूफे वालों मेरी शहादत की खबर मेरे बच्चों को न देना। उसके बाद कल शहादत हुई, गर्दन कटी, जिस्म दारुल अमारा से नीचे गया, सड़कों पर रस्सी बांध के खींचा गया। खींचने के बाद इधर उन्होंने शहादत के पहले जनाब मुस्लिम ने एक बार सलाम फेंका, अस्सलाम अलैका या अब्दुल्ला। इधर से सलाम करना था, उधर हुसैन समझ गए मुस्लिम न रहे, फौरन कहा ऐ मुस्लिम की यतीमा बच्ची को लाओ। यतीमा बच्ची लाई गई, हुसैन के गोद में बैठी, सर पे हाथ रखा। कहा यतीमा थी, कुछ घराने के क्या मामू, ऐसा लगता है मेरे बाबा नहीं रहे। कहा इसके कानों में बालियां पहनाओ। बालियां पहनाई गई। एक 3 साल की बच्ची बैठी देख रही। बच्चे सीख लेते हैं। बच्ची को ये लगा जब कोई यतीम हो जाता है तो उसके सर पे हम हाथ फेरते हैं, कानों में बालियां पहना। आए सकीना जब करबला में यतीम हुई, वो भी चाह रही थी कोई मेरे सर पे हाथ फेरेगा, कोई मेरे कानों में बालियां डालेगा। इतने में शिब्र लईन आया, उसने सकीना के बालों को हाथ से खींचा, वो सुवारे सीने टूटे जले। सकीना ने कहा अरे दादा जी मदद क्यों आई है? जाओ